السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अभी कल सबक या समझ आया है? कल जी सबक उस्ताद जी समझ। समझ आ गया माशाल्लाह। जी। लफ्ज कल तो आपने आजमीयुन। तजवीद जी। पढ़ी है। जी। लफ्ज आजमीयुन के दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ें, इसको तस्हील कहते हैं। आजमीयुन 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 आजम आजमीयुन आजम आजमीयुन। ये तहकीक है, इसको क्या बोलते हैं? तहकीक। आजमीयुन तह ये तहकीक होती है, आजम लेकिन तस्हील क्या है? जी जी आजमीयुन आजमीयुन आजम आजमीयुन आजम आजमीयुन। नरमी से पढ़ना। आजम तस्हील यानी नरमी से पढ़ना, यानी सहूलत से पढ़ना, नरमी से आजम पढ़ना, आराम से पढ़ना। ये इसको ये आजम। तस्हील कहते हैं। समझ गए ना? जी उस्ताद जी ये सुनो ना किस तरह आजमीन नहीं, आज अमीन आजमीन दूसरे हमजे को पढ़ना है, लेकिन नरमी से पढ़ना है दूसरे हमजे को। आ आजमीन आजमीन आजमीयन आजमीयन आजमीन आजमीयन। इस आजमीन जी हाँ। दूसरे आजमीन जी हाँ, दूसरे हमजे को तस्हील से पढ़ना है, यानी नरमी से पढ़ना है, यानी यानी क्या कहेंगे, आराम से पढ़ना शिद्दत है। नहीं करनी। जी। ठीक शिद्दत नहीं करनी, सख्ती शिद्दत, नहीं हाँ, करनी। सख्ती नहीं करनी। बिल्कुल, ये बात सही है। आ, आ, सख्ती से आजमीन पढ़ेंगे तो वो तहकीक, उसको क्या बोलते हैं? तहकीक। तहकीक। जी। जी जी जैसा कि यानी शुरते वाले, यानी ये तहकीक करते हैं, तहकीक कर रहे हैं भाई उसकी, आदमी की, तो वो मारते जी पीटते हैं ना। तहकीक करते, सख्त शिदत करते हैं ना, सख्ती जी करते जी हैं वो। जी जी नरमी दूसरा उसके मुकाबले मुकाबले नरमी है। ठीक है ना जी? सख्ती के जी मध्य मुकाबल नरमी। हाँ जी बसत्ता, जी ये जी उसी नरमी में आते हैं सब, यानी उसी में आ बस रहे हैं। बसत्ता बसत्ता, तो ये मुश्किल है थोड़ा पढ़ना, तो नरमी कर दिया, बस बसत्ता बसत्ता बस बसत्ता इसमें उस्ताद जी तो नहीं बस पढ़ेंगे बिल्कुल। बस ता वाला ही आवाज होगी। बसत्ता। जी। बसवत्ता। ता वाली आवाज होगी या ता वाली भी कुछ होगी। आप सब्र तो करें थोड़ा सा। अच्छा अहत्तु मा फर्रत्तु मा फर्रत्तुम। फरहत्तु ये चार अल्फाज हैं कुरान में। ठीक है ना जी? जी जी पूरे कुरान में ये जी चार अल्फाज हैं। इनको चार इन चार हरफों के पढ़ने का तरीका ये समझ लें, फिर मैं आप खुद समझाऊंगा। पहले ता को मोटा, फिर ता को बारीक अदा करें, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इदगाम नाकिस। नाकिस। नाकिस यानी पूरा इदगाम नहीं है। मसल बसत्ता बसत्ता, ये पूरा इदगाम है। जी अहत्तु जी पूरा इदगाम है। मा फर्रत्तु मा फर्रत्तु, फरहत्तु, यानी ये क्या है? पूरा जी इदगाम है। मा फर फर्रत्तुम पूरा इदगाम है, लेकिन इसमें जी पूरा इदगाम नहीं है, नाकिस करेंगे। बसत जी बसत बसत बस बसत तो बहुत ता भी नहीं करेंगे, लेकिन बसत ता को मोटा पढ़ के फिर ता को बारीक पढ़ेंगे। बहुत बसत, यानी इसको ता को भी पढ़ेंगे, यानी महसूस नहीं होगा। जी जी इदगाम भी बस करना है, पढ़ना भी है। बसत बहुत बसत, बस यानी क्या बहुत मतलब? यानी नाकिस है, यानी इदगाम पूरा नहीं है, इसलिए इसको मोटा पढ़, तो को मोटा पढ़ के फिर ता को बारीक अदा करें। बसौत, इसको जब बार बार पढ़ेंगे ना फिर आएगा। बसौत 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 बसत बसौत 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 बसत बसौत अहद बसत अहत अहद अहद अहत अहद 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 अहत अहद अहत अहद ما فرط
ما فرط ما ما فرط ما فرط فرط ما ما فرط فرطت جی ما فرط فرطت ما فرط ما فرط یعنی پہلے تا ما کو موٹا پڑھنا ہے فرط پھر باریک پڑھنا ہے دوسرے کو ما فرط ما فرط ما فرط فرطت دیکھو نا تا کے اندر تا جو ہے اس کے اندر کیا ہے دو حرف ہے نا یہ جی دو حرف ہیں تا بھی ہے اور تا جی بھی ہے تو جی پہلے کو ما فرط تو ما ما فرط فرطت تو ما فرط تو فرطت یعنی فرط جب کریں گے فرطت فرط پہلا ساکن ہے نا فرط تو تو پھر جی جی یعنی پہلے کو موٹا پڑھیں گے دوسرے کو باریک پڑھیں گے سمجھ آ گئی باریک بات جی آگے استاد جی 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 ما فرط تم ما فرط ما تم فرطت رط تم ما فرط فرط تم بھائی دیکھو نا پہلا فرطتم ساکن دوسرا سامنے نظر بھی آ رہا ہے نا پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے اور دوسرا باریک ہے پہلا موٹا ہے جی سمجھ آ گئی یہ بات ایسے کلمے جی یہ جی استاد چار ہیں جی تو یہ پہلا موٹا پڑھیں گے جب اس پر سین کو پاک کے ساتھ ملائیں گے تو موٹا پڑھ کے پھر باریک پڑھ لو بس کیونکہ دو دو پڑھنا ہے نا ہر مشدد کو دو دو پڑھنا ہے نا نہیں سمجھ آئی بات جی آ جی گئی جی آگے استاد جی سمجھ آ اچھا گئی ہے چلو پہلے کو الحمد موٹا پڑھیں گے تھوڑا پھر دوسرا تا باریک پڑھیں گے ہاں کیونکہ پہلا ساکن ہے نا فرت احط جی تو احط آفات احط یعنی پتہ نہیں چلے زیادہ واضح بھی نہ ہو ایسے ٹھیک ہے نا جی جی یہ چار ہی حروف جی یہ چار یہ حروف ہیں صرف چار ہی حروف ہیں۔ جی جی یہ چار حروف ہیں ما فرطت پورے قرآن میں چار حروف ہیں بسطت جی یہ آخری والا پڑھیے گا استاد جی ما ما فرط فرطتم ما فرطتم ما ما فرطتم فرطتم ما فرط ما فرطت فرطتم ما فرطتم ما فرطت ما فرطتم ما ما فرط فرطتم ما فرطت ما فرط أحط ٹھیک ہو ما أحط فرطتم را بھی موٹا ہے نا بسطت ما جی 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 فرطتم ما فرطتم ہاں ما فرطتم بسط 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 اس کو بار بار جب پڑھو گے تو آ جائے گا یہ بار بار پڑھنے سے آئے گا جی انشاءاللہ بسط احط احط تم ما فرطت ما فرطت ما فرطت آگے دیکھو لفظ علم نخلقکم سمجھو پھر آپ خود پڑھتے رہو نا پھر طریقہ آگے بس پڑھنا چاہیے خود کو ٹھیک ہے نا جی اگر اس طرح کریں گے تو پھر آگے سبق بھی نہیں ہوگا نا پھر تو اسی ایک پہ بیٹھ رہیں گے جی جی لفظ علم نخلقکم یہ بھی ادغام ہے اس کے دو طریقے پڑھنے کے ہیں علم نخلق ایک یہ پورا ادغام کامل علم نخلقکم علم نخلقکم ایک ہے علم نخلقکم علم نخلقکم سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لفظ علم جی نخلقکم استاد کے جی آگے پڑھنے کے دو طریقے ہیں قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد ادا کریں اس کو ادغام تام کہتے ہیں پہلے کاف کو موٹا پھر کاف کو باریک ادا کرے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں جی اس کے دو جی پڑھنے کے طریقے ہیں سمجھ آ گئی یہ بات علم جی سمجھ آتی نخلقکم علم نخلقکم علم نخلقکم نخلقكم علم نخلقکم نخلق علم نخلقکم لم نخلقكم ہاں جی 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 ألم نخلقكم جی ایک دونوں آگے لکم استاد جی سمجھ آتی ایک لکم علم نخلقکم دونوں طرح ہیں جی لم یہ نخلقكم 5 لفظ ہو گئے ٹھیک ہے نا جی بس جی بئس الاسم الفسوق کو بئس الاسم اصل میں اسلام تو یہی ہے نا بئس الاسم الفسوق سورۃ حجرات میں ہے بئس الاسم الفسوق کو جی جی بئس الاسم الفسوق پڑھیں کیونکہ الاسم میں
ال اور اسم کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، جبکہ لکھنے میں باقی رہیں گے۔ جی سمجھ جی آئیے بات؟ فی ہی جی جی مہانا، سمجھ آ گئی۔ جی فی ہی مہانا، فی ہی مہانا فی میں ہانا، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اصل لفظ فی ہی ہے، فی ہی، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہاں، پڑھیں گے۔ ہماری قرات یعنی روایت حفص میں اسے فی ہی ہدن کی طرح فی ہی مہانا پڑھنا صحیح نہیں۔ جی دوسری جگہ نا فی ہی ہدا کی طرح فی ہی مہانا فی ہی پڑھنا ہدا، صحیح نہیں۔ جی کیا پڑھیں گے؟ فی جی یا ہی نہیں، مہانا۔ اصل میں کیا ہے، فی جس طرح ہی نبی مہانا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نا، وہ اس سے سنا، پھر وہ استاد نے اس سے سنا، ہماری ایک سند ہے، ہماری ایک جی سلسلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر اللہ، سمجھ گئے نا؟ پورا ایک سلسلہ ہے۔ ہم جس استاد سے جی جی سیکھا، اس نے اس سے سیکھا، اور اس نے اس سے سیکھا، ایک یہ سند ہے۔ پہلے بھی اسی طرح قبیلے بھی اس طرح ہوتے تھے، اور عرب میں بھی اس طرح قبیلے ہیں، ان کا پورا شجرہ ان کو یاد ہوتا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں بس، ہم لوگ اب رشید نے یاد نہیں کیا، عرب لوگ جی نے یاد کیا ہے، جی وہ پورا ان کے پاس سند ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ صاحب کی فی سند تو ہی، وہاں سند کہاں ملتی ہے؟ سب آدمیوں کی سند کہاں ملتی ہے؟ باب آدم علیہ السلام سے نا جی جی۔ جی تو یہ بھی جی جی اللہ کے نبی سے، پھر اللہ کے نبی سے، پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر تو یہ جس طرح پڑھا گیا ہے، ہے نا، حضرت امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہا کذا الینا وصلا، یعنی ہماری طرف اس طرح پہنچا ہے، یعنی جی لأنہ بہل الہ انزل ہا کذا منہ الینا وصلا، اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور ہمارے پاس بھی اس طرح پہنچا ہے، تجوید کے ساتھ پہنچا ہے، جس طرح اس سے آیا ہے، سمجھ گئے نا؟ جی تو اس لیے فی ہی پڑھا گیا تھا، تو ہم بھی فی ہی مہارا پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ ہی فی آنا ہی مہارا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، وہ پڑھتے ہیں ہر فی ہی کو فی ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہو کو ہو کھینچ کے الٹا پیش کی طرح ہو کر کے پھر پڑھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے یہ فی ہی مہانا پڑھنا ہے، سورۃ فرقان میں 19ویں پارے میں، سمجھ گئے نا؟ ایک ہی جگہ پورے قرآن میں، جیسے مجریحا کی امالہ جو ہے ایک جگہ پہ ہے ہمارے امام کے نزدیک، تو اس جی جی طرح یہ بھی امالہ جو ہے اس کے ایک ہی جگہ پہ ہے۔ ایک ہی جگہ، فی ہی مہانا، جی، دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں، یعنی اس جگہ لکھا ہوا ہے بس، جی جی سمجھ آ گئی سمجھ یہ؟ آ گئی استاد جی، جی 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 اس میں غلطی کی کیا کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں غلطی کی کیا گنجائش تھی جو آپ پی اے پڑھتے ہیں؟ بس آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ کیا نام ہے، وجہ کیا ہے، وجہ سمجھنا چاہیے نا۔ پہلے تو ہم ایسے اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں نا، پھر انسان جب تجوید نہیں جانتا تو وہ اندھوں کی طرح پڑھتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ادھر کیوں ہو رہا ہے گناہ، کیوں مد ہو رہی ہے، کیوں کلکلا ہو رہا ہے، کیا کیا وجہ ہے، تو اب پتہ چل گیا نا، یہ بات ہوتی ہے نا جی جی بھائی، علم آنے سے نور آ جاتا ہے نا انسان میں، جی جی بالکل استاد، یہ بات ہے نا، اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، اگر پتہ بھی ہے تو وجہ کیا ہے، یہ وجہ تو پتہ نہیں تھا نا، یہ بات ہے نا بھائی، جس طرح سوال کیا سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی جی زید الف بموافق رسم الخط قرآن کریم، یعنی بعض الف زید لکھے ہوتے ہیں، اوپر گول دائرہ لکھا ہے قرآن مجید، بعض جگہ الف لکھا گیا ہے جس پر گول نشان، الف کے اوپر گول نشان ہوتا ہے، یہ الف زید ہوتا ہے، یعنی جی اس کو جی پڑھا نہیں جاتا، اس کو پڑھا نہیں پڑھا جاتا، نہیں بڑھیا جاتا، وصل اور وقف دونوں میں نہیں پڑھا جاتا، وصل اور وقف جی میں جی دونوں، وصل کا معنی ملانا، دونوں میں نہیں،
वक्फ का माना ठहर जाना, दोनों में नहीं पढ़ा जाता, ठहरने की, ना ठहरने की सूरत में, ना पढ़ने की सूरत में। समझ आ गई बात? जी 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 वस समझ आ गई उस्ताद जी। वस्ल को हम पढ़ना कह देंगे, वक्फ को ठहरना हो कह देंगे, जी चलना कह दो, जो मर्जी है, ये ना। अच्छा, लिखने की सूरत, अभी ये अल्फाज आ रहे हैं जो पूरे कुरान में है, तो वो देखें। लिखने की सूरत यह है, औ या फुआ, औ औ या फुआ। फुआ। आगे देखो अलिफ है, अलिफ के ऊपर गोल दायरा है, ठीक है ना जी। और पढ़ने की सूरत क्या है, औ या फुआ, औ या फुआ। हुआ। पढ़ने की सूरत यह है, लिखने की सूरत यह है। लिखा हुआ इस तरह होता है, पढ़ना इस तरह है, लिखा इस तरह होता है, पढ़ना इस तरह है। सूरत बकरा आयत नंबर 237, यानी दूसरा पारा, समझ गए? अन तबू आ, अन अंत हुआ। अन तबू आ, आ अन तबू आ। आगे आरी करेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस तरह ओ या फुआरी करेंगे, समझ गए ना? ओ या फुआ, अन तबू आ। लिततलुवारी करेंगे, क्या करेंगे? लिततलुआ, लिततलुआ। सूरत रात में है, लिततलुवा। और पहला पिछला जो है माइदा में है, 5वें पारे में, ये सारे लिखा हुआ। लन नदुआ, लन, नदुआ हाँ लन नदुआ नदुआ, उआ नहीं पढ़ेंगे, लन नदुआ, लन नदुआ। काफ में लियार बुआ, लियार बुआ नहीं पढ़ेंगे, लियार बुआ। रूम में लियाबुलुआ, ठीक है ना जी, लियाबुलुआ नहीं पढ़ेंगे सूरत मोहम्मद में। नबुलुआ, सूरत मोहम्मद में ये भी है, नबलुआ पढ़ेंगे, नबलुआ नहीं पढ़ेंगे। समूदा, 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 समुदा नहीं पढ़ेंगे। ये 4 जगह हुद में, सूरत हुद में है, फुरकान में, अनकबूत में, नज्म में, ये समूदा जो है। हालांकि यहाँ पे 2 आनी चाहिए जबर है, लेकिन एक जबर है, ये भी इस तरह बस लिखा जा रहा, रस्मुल खत इस तरह है, ठीक है ना जी। समूदा, समूदा। कवारीरा, दूसरा कवारीरा, दूसरा जो कवारीरा है, उसके बाद भी अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता। क्या पढ़ा जाता है अगर वक्फ कर दे उस पर? तो कवारीर, क्या पढ़ेंगे? कवारीर। भाई समझ आ रही है? बैठे हो कि चले गए? कवारीर। हाँ जी, जी जी कवारीर। उस्ताद जी आ रही है। जी याद नहीं जी होता जी। जी। और ये पहला जो कवारीर है वो उसको कवारीर पढ़ेंगे अलिफ, पढ़ने में, यानी रुकने में, अली। वक्फ की हालत में अलिफ पढ़ेंगे पहले को, रुकने की हालत में क्या जी जी पढ़ेंगे? कवारीरा। लेकिन जी जी अगर नहीं रुकेंगे तो फिर कवारीरा, और दूसरे को अगर दूसरे पर रुकेंगे जी तो कवारीर। पढ़ते हैं ना जी हम, जी कवारीरा कवारीरा, इस तरह पढ़ते हैं। जी जी तो वक्फ करेंगे तो जी फिर कवारीर पढ़ेंगे। ला अंतुम, ला अंतुम असल लफ्ज है, ठीक है ना जी, लेकिन ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता, ला अंतुम पढ़ा जाता है, ला अंतुम। समझ गए बात? सूरत हाशर में है जी जी जी। बस, बस तौतन, ये स्वाद लिखा है, ये उस एक दिन साथी पूछ रहे थे, बस। स्वाद लिखा है, ठीक है ना जी। ये किस्सा कहाँ पे है? सूरत आराफ में। और यबसुतु, ये क्या है यबसुतु? ये सूरत बकरा में। जी बस्ततन, ये सीन के साथ पढ़ेंगे, स्वाद, ऊपर ऊपर सीन लिखा है छोटा सा, ठीक है ना जी, सीन के साथ पढ़ेंगे। जी यबसुतु को भी सीन के साथ पढ़ेंगे, यबसुतु, स्वाद नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गई ये बात? जी वक़्फ में जी क्या आ गई पढ़ेंगे? उस्ताद जी। उस्ताद जी कवारीरा को तो दोबारा बता दिए कवारीरा। भाई ये दूसरा कवारी, 2 कवारी इकट्ठे हैं सूरत दहर में, सूरत जी दहर। धार में 2 मरतबा तकरीर है। जी इसको जी सूरत दहर को सूरत इंसान भी कहते हैं, ठीक है ना जी। इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, आयत नंबर 15, आयत नंबर 15 और 16,
دیکھ رہے ہیں؟ جی وَيُطَافُ جی جی عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اگر وقف کریں گے تو قواریر، دیکھو الف کے اوپر کیا ہے، الف کے اوپر گول دے رہا ہے، دوسرے جی کے اوپر بھی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ملا جی کے کیا پڑھتے ہیں؟ من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، اس طرح پڑھتے ہیں. تو اگر دوسرے پر وقف کریں گے تو جی کیا پڑھیں گے؟ من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. اگر پہلے جی پر استاد وقف جی. کریں گے، جی اس کو حالت جی جی پہلے پر وقف کریں گے تو تو قواریرا الف پڑھیں پڑھیں گے، الف پڑھیں گے. اور دوسرے کے وقف کریں گے تو الف نہیں پڑھیں جی گے، جی کیا پڑھیں گے؟ قواریر. جی صحیح. یہ ہاں جی، فرق ہے. وقف اب کریں گے یا نہیں کریں گے دونوں صورتوں میں الف نہیں پڑھیں گے ہاں دوسرے الف میں. نہیں پڑھیں، دوسرے میں دونوں صورتوں میں الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن پہلے میں یعنی وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا، جی اور غیر وقف کی وقف حالت میں کریں نہیں گے پڑھا. تو پھر جی، پڑھیں گے. اگر وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی جس ساتھی جی نے جی پوچھا جی تھا جی سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی سمجھ آ- جی جی. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. ان سے اب دیکھو یہ ہو گیا. قرآن کریم میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا پڑھا ہے. جاتا ہے. پڑھیں گے. دیکھو آنا، آنا جو ہے جہاں بھی آئے گا، جہاں کہیں بھی ہو اس کو آنا ہی پڑھنا ہے. اگر وقف کریں گے تو انا، کیا پڑھیں گے؟ انا. جی ٹھیک ہے نا جی؟ انا انا. پڑھنے میں جہاں جب بھی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ انا. وقف کریں گے تو پھر انا انا. انا وقف کریں گے تو انا. وصل کی حالت میں انا. انا پڑھیں گے، انا. کہیں بھی کہیں کھڑا بھی انا پڑھیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات پہلی؟ جی دوسرا لاکننا، جی جی وقف کی حالت میں لاکننا پڑھیں گے، وصل کی حالت میں لاکننا. سورۃ کہف میں لاکننا الف نہیں پڑھیں گے. جیسے آنا میں الف نہیں پڑھتے وصل کی حالت میں، اس طرح لاکننا میں بھی وصل کی حالت میں الف الف نہیں پڑھتے. سمجھ آگے وصل کا معنی؟ وصل اور جی جی وقف. جی مثال ہے جی. جی جی الظنونا، جی جی آگے. جی الظنونا بھی اس طرح ہے. احزاب، سورۃ احزاب میں یہ بھی وصل کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا. پڑھیں گے. اور رسولہ یہ بھی احزاب میں ہے، السبیلہ بھی احزاب میں ہے. تو یہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا، وصل کی حالت میں نہیں پڑھے جائیں گے. سلاسلہ، سلاسلہ، سلاسلہ ہم پڑھتے ہیں وصل کی حالت میں، سلاسلہ پڑھتے ہیں، لیکن وقف کی حالت میں سلاسلہ. سورۃ دہر میں، ٹھیک ہے نا جی؟ سورۃ دہر کا دوسرا نام کیا ہے بھی؟ انسان، سورۃ الانسان. سورۃ جی انسان. العطا علی الانسان. سورۃ انسان کا، سورۃ دہر کا نام انسان بھی ہے. اچھا جی. اور پہلا قواریرا، یہ وصل کی حالت میں کیا مطلب ہے؟ جی چپ ہو گئے سارے، وصل بتا کی دو حالت میں بتا دو. الف ہے نہیں الف پڑھیں گے، وصل کی حالت نہیں میں الف پڑھیں نہیں گے. پڑھیں گے. ہاں وصل کی حالت میں نہیں پڑھیں وقف گے، کی وقف حالت کی میں حالت میں پڑھیں گے. پڑھیں گے. پہلا ہے، وہ دوسرا تھا، وہ دونوں حالت میں نہیں پڑھا جائے گا. یہ ایک حالت میں پڑھا جی جائے گا. کون سی حالت میں؟ وقف جی کی حالت وقف کی میں. حالت. وقف کی حالت میں. سمجھ آ گئی 7 کلمے؟ جی استاد جی. ہاں جی الحمدللہ. نوٹ: اناملا، اناسیا، انابا، انابو، للانام میں الف ہمیشہ پڑھا جائے گا. اناملا، جی جی اناسیا، انابا، انابو، للانام، للانام میں الف ہمیشہ پڑھا جائے گا. ہوم ورک: 7 کلمات زبانی یاد کریں، یہ والے کلمات، تاکہ آپ کو پکا یاد ہو جائے. آنا، لاکننا، الظنون،
الرسول الرس سلسبیلا ہاں سبیل السبیلا سبیل سلاسلہ قواریرا، یہ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا استاد جی، یہ جو اناملار آپ نے جو بتائے ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بھائی اس میں جو الف لکھا ہے نا وہ جی الف جی پڑھا جائے گا، مقصد یہ ہے، بس مختصر یہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح، سمجھ آ ٹھیک ہے، گئی؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جی تھوڑا جی الف آگے۔ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ الف پڑھا جائے گا، یہ مقصد ہے بس۔ ٹھیک کہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے نا ابھی مشابہ ہو جائے، بھی ادھر تو نہیں پڑھا جائے ادھر بھی نہ پڑھے، نہیں سمجھے بات؟ جی جی سمجھ گئے۔ انسان کو مشابہ لگ جاتا ہے نا، بھی وہاں تو نہیں پڑھتے یہاں بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہ بات نہیں ہے، یہاں پہ پڑھا جائے گا۔ یہاں کا جو ان الفاظ کا جو ہے یہ کتنا 5 ہیں، یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کا الف، سمجھ آ گئی بات؟ جی 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 سجدہ آگے جی۔ سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں بعض مقامات پر حاشا اور ختم آیت پر بطور علامت سجدہ لکھا ہوتا ہے۔ نماز میں اور پڑھنے اور سننے والے کو ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے، یہ سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے، کبھی رہ جائے تو اس کی قضا ثابت نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ قضا ثابت نہیں جی ہے، جی بس اسی وقت کرنا چاہیے۔ سجدہ میں یہ دعا 3 بار پڑھیں، سجدہ میں یہ دعا 3 بار پڑھیں، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ انسان یاد کر لے، یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ سورہ سجدہ پہ، یعنی مقصد یہ کہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں یاد کر سکتا وہ کیا پڑھے گا؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی 3 دفعہ کہیں۔ اور سجدے میں کیسے جائیں گے؟ سجدے پہ اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہنا ضروری ہے تکبیر کے ساتھ، پھر تکبیر کے ساتھ اٹھنا ہے، سلام بھی نہیں پھیرنا، پھر سلام پھیر، بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم۔ سجدہ کیا، اللہ اکبر کیا، سجدہ کیا، سبحان ربی العالی سبحان ربی 3 بار کہا، پھر اٹھ گئے تو بس ختم، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ختم۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ جی جی سمجھ آ جی گیا۔ جی سجدے کا مسئلہ سمجھ آیا؟ سجدہ جو ہے سجدہ جی سہو آگے نہیں ہے، استاد جی جی۔ سجدہ کا مسئلہ جی سمجھ آ گیا، جی لیکن وہ مروجہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بعد میں سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں سجدہ ثابت نہیں ہے، اسی وقت کرنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، اس کی کوئی وہ تو قضا تو نماز نہیں، میں ہے۔ قضا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور مکرو ٹائم ہو تو اور جی استاد جی اوپر لکھا ہوا ہے نماز میں، نماز میں مکرو ٹائم میں لکھا ہوا نماز میں، نماز، جی جی نماز میں جی اگر جی پڑھ جی لیے تو پھر جی جی قضا جی صاحب، جی 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 نماز کے علاوہ پڑھا تو پھر بعد میں پڑھنا ہے۔ جی قرآن مجید میں بعض مقام پر حاشیہ اور ختم آیت پر بطور علامت سجدہ لکھا ہوتا ہے، نماز میں اور پڑھنے اور سننے والے کو، نماز میں اور پڑھنے اور سننے والے کو ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے، ایک سجدہ لازم ہو جاتا ہے، یہ سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے، کبھی رہ جائے تو اس کی قضا ثابت نہیں ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، میرے خیال فتویٰ یہ ہے کہ وہ قضا کرنی چاہیے، بعد میں کر لے، جی یہ ایک ہے جی مسئلہ، ایک ہے فتویٰ، جی فتویٰ اسی پر جی ہے کہ وہ کرنا چاہیے، سمجھیے، ہر آدمی بعد میں کر لیتا ہے، اس وقت نہیں کر سکتا، کوئی ممانعت ہوتی ہے، مثال کے طور پر عصر کے بعد سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یا فجر کے بعد ممنوع وقت ہے، یا دوپہر میں یعنی وہ ممنوع وقت ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا اور کوئی ہے چیز تو پھر وہ بعد میں کر سکتا ہے، فتویٰ اس پر ہے۔ مسئلے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفتابہ، ایک ہوتا ہے مسئلہ اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ مفتابہ جو ہے نا یہی ہے کہ کرنا چاہیے۔ پھر تلاوت کرنے کا طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور 3 بار دعا پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تلاوت قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک کی حیثیت قانون اور تاریخ کی عام کتابوں جیسی نہیں، جن سے اصل غرض صرف مسائل و واقعات ہوتے ہیں،
اور ان کے الفاظ کا ورد مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبوب حقیقی خدا ذوالجلال کا پیغام محبت ہے، اور جس کو شوق و تعظیم کے ساتھ نمازوں میں اور خارج نماز بار بار پڑھنے کا حکم ہے، یعنی نمازوں میں ہو یا اور اس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اٹکنے والے کو مشقت کی وجہ سے دگنی ملتی ہے، یعنی 20 ملتی ہیں۔ اس عظیم اجر کی بشارت دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات الف لام میم کی مثال دے کر فرمایا یہ 3 حروف ہیں، یعنی ان پر 30 نیکیاں ہیں، جن حروف کے معنی اہل علم کو بھی معلوم نہیں۔ ان کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی و مطلب سمجھے بغیر بھی قرآن کی تلاوت عظیم عبادت ہے، لیکن صرف الفاظ پر قناعت اور مطلب سے بے خبری یقیناً علم حقیقی سے محرومی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا تم میں سے بہتر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، بخاری شریف۔ تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کو بن مانگے وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دعائیں کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ نہیں ملتی۔ یعنی ایک آدمی دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، ٹائم نہیں ملتا دعائیں مانگنے کا، تو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ سمجھ گئے بات؟ جی جی اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی، دارمی اور بہقی تینوں کتابوں میں جو قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ رواہ احمد و ابو داود۔ قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں جو ماہر ہے، نیک ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بخاری و مسلم، رواہ البخاری و مسلم، یعنی متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم۔ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، خود اس کو جو ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ رواہ احمد، ترمذی و ابن ماجہ و دارمی۔ آداب تلاوت۔ تمام نیک اعمال کا ثواب رضا الہی کی نیت سے ملتا ہے۔ جو عمل شہرت یا مال کی خاطر کیا جائے وہ مردود ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھا جائے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے، اور سورۃ توبہ کے سوا تمام سورتوں کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، صرف سورۃ توبہ میں نہیں پڑھنا۔ اگر درمیان سورت سے شروع کرنا ہو تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ دونوں پڑھنا مستحب ہے، یا صرف تعوذ بھی کافی ہے۔ تلاوت کرتے وقت سورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ دوران تلاوت اجنبی گفتگو سے بچے، ورنہ دوبارہ تعوذ پڑھ کر شروع کریں۔ قرآن مجید تکلف سے پاک اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن راگ اور روحہ کی طرز اور فرفر پڑھنا، یہ ہم پڑھتے ہیں نا فرفر پڑھنا جس سے لفظ پورے ادا نہ ہوں ممنوع ہے۔ نوٹ: تعوذ کو استعاذہ، تسمیہ کو بسملہ کہتے ہیں۔ آج اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ پڑھے آمین بھی، اور ساتھ پر یہ جو پڑھا ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرتے رہے نا، ساتھ ساتھ پڑھے بھی اس طرح جس طرح ہم نے سیکھا ہے اس طرح پڑھتے رہے، پھر جا کے فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح خالی سن لینا پھر وہ پڑھنا نہ، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر عمل بھی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔